हमारी गुफ्तगू का जो अनवान है जंग बदर और सहाबा कराम का ईमानी जज्बा। आज हमारी गुफ्तगू का ये अनवान है। दुआ है अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाह मुझे सुनाकर आपको सुनकर हम सब को इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो अल्फाज आपके सामने तिलावत किए हैं उनका आसान और सादा अल्फाज में तर्जुमा यूँ है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान ज़ीशान है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, बदर के मैदान में, व अंतुम अज़िल्ला, हालांकि तुम थोड़े थे, कम थे, कमज़ोर थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई। ये है तलावत किए हुए अल्फाज, उनका आसान और सादा अल्फाज में तर्जुमा जो आपने समाअत किया। बदर को बदर क्यों कहते हैं, पहले मैं एक दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बदर कहते हैं चांद को। बदर का क्या माना है जी? चांद। बदर को मैदान बदर, जंग बदर इसलिए भी कहते हैं, जो किताबों में लिखा है कि जहां बदर का मार्का हुआ था वहां एक कुआं था, वहां एक कुआं था, तो उस कुएं का पानी इतना साफ था, इतना शफाफ पानी था कि 14वीं रात का चांद उस पानी के अंदर से नजर आता था। इसलिए उस जगह को बदर कहा जाता है। दूसरी बात यह है, बदर बिन हारिस नाम का एक आदमी था कि जिस जगह पर बदर का मार्का हुआ वो उस जमीन का मालिक था, इसलिए भी इसको बदर का मार्का जो है वो कहा जाता है। तीसरी वजह इसकी ये है, इसको बदर का मार्का कहने की, कि जब भी बारिश होती थी, रेतली ज़मीन ये थी, जब भी बारिश होती थी तो जब वो रेत पानी चूस लेती थी तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी रेत के ऊपर भी खड़ा होता था। जब पानी खड़ा होता था और वो पानी इतना साफ और शफाफ होता था कि रात का कोई भी चांद होता था तो उस पानी के अंदर नजर आता था, इसलिए उसको मैदान बदर कहते हैं। और वजह भी हो सकती है उसकी, लेकिन जो मेरे मुतालिया में आया है वो मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों की तादाद जो थी वो 313 थी, 313, और 313 में से 8 अफराद को करीम आका अलैहिस्सलाम ने किसी और ड्यूटी में मुअव्वल फरमा दिया। जिस तरह के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, हुज़ूर की साहबजादी उनके निकाह में थी, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुज़ूर ने फरमाया, यार आप यहाँ रुको और तुम इनकी तीमारदारी करते रहो, तुम्हें बदर का हिस्सा मिल जाएगा। बदर के मैदान के अंदर जो इस सवाल सवाब लड़ने वालों को मिलेगा वही आपको यहाँ बैठे हुए मिलेगा। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी सहाबी थे। हुज़ूर ने फरमाया, तुम मदीने का ध्यान रखो, मदीने के अंदर औरतें हैं, मासूम बच्चे हैं, तुम इनकी निगरानी करो। 2 हो गए। उनमें से तीसरा था रास्ते के अंदर, वो पाँव फिसला, उनकी टांग टूट गई, एक सहाबी थे, तो वो भी मैदान बदर में शामिल ना हो सके तो उनको कहीं मुकाम पे हुज़ूर ने ठहरा दिया। इस तरह 8 अफराद जो थे वो
جن کو مختلف ڈیوٹیاں، مختلف جو واقعات جو تھے وہ ان کے 313 میں سے پیش آئے تھے اور وہ رک گئے تھے، لیکن وہ 313 ہی گنے جائیں گے، اس لیے کہ جب کریم محبوب علیہ السلام نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کو میدان بدر سے مال غنیمت بھی دیا، ان کو غازیوں کا، شہیدوں کا اجر بھی عطا فرمایا تھا، اس لیے ہم 313 ہی گنے ہیں۔ 313 افراد تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 زنیں تھیں، 6 شمشیریں تھیں، یہ مسلمانوں کا کل ساسا تھا۔ کافروں کے پاس تقریباً 1000 کی تعداد کے تھے، 700 اونٹ تھے ان کے پاس اور 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے جو صحابہ کرام تھے وہ 14 وہاں میدان بدر میں شہید ہوئے تھے، کافروں کے 70 بندے واسطے جہنم ہوئے تھے، 70 بندے ہی گرفتار ہوئے تھے۔ یہ ساری معلومات ہر بندے کو معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو میدان بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے جس میں حضور صحابہ کے ساتھ جو تھے وہ شامل حال ہوئے تھے۔ تو مال غنیمت بہت سارا جو تھا وہ ہاتھ آیا تھا۔ 17 رمضان مبارک کو یہ مارکا لگا تھا۔ اس میدان بدر کی، جنگ بدر کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، جہاں خیمے مسلمانوں کے لگے تھے نا ادھر ریتلی زمین تھی، اور جدھر کافروں کے تھے وہاں مٹی تھی۔ وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جب کل میدان بدر لگے گا تو یہ مٹی ہمیں سپورٹ کرے گی، ادھر ریتلی ہے، مسلمانوں کے گھوڑے، ان کی سواریاں جب ریت کے اوپر چلیں گی تو ان کو اگر پیدل بھی ہوئے، ریت پہ ہوئے، سواریوں پہ ہوئے، ان کو بڑی دقت آئے گی، بڑی مشکلات پیدا ہوں گی، ہمیں فائدہ ہی ہوگا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ رب کدھر ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کدھر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، رات کو بارش ہو گئی، رات کو بارش ہو گئی، اور میرے مصطفیٰ نے مانگی، بارش نہیں مانگی، مدد مانگی، تو فرشتوں کے ساتھ بھی مدد کی اور بارش کے ساتھ بھی جو ہے وہ مدد فرمائی۔ بارش کے ساتھ مدد، جہاں بارش ریت تھی وہاں اتنی بارش ہوئی، ریتلی زمین زیادہ سخت ہو گئی، مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، نہ قلت پانی کی رہی، صاف پانی پینے کے لیے بھی، سواریوں کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی، اور ادھر جو تھا وہ جل تھل ہو گئی، ادھر ان کی سواریاں بھی صحیح طریقے سے نہ کھڑی ہو سکی، تو وہ خود بھی پیدل ہوتے تو وہ بھی صحیح طرح کھڑے نہ ہو سکے۔ تو ان کو جب ان کی ساری شوخیاں رات کی تھی، صبح اٹھے تو ساری شوخیاں ان کی نکل گئی، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی جس طرح کہتے ہیں، تو سارا یہ موسمی انداز، زمینی لب و لہجہ وہ تمام کا تمام مسلمانوں کے صحابہ کے فیور میں جانے لگا۔ ایک مدد یہ ہے، اور دوسری مدد، ان بچوں کو منع کریں یار، یہ کیا تماشا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ کے حضور گزارش کی، اللہ میں نے جتنی بھی محنت کی ہے نا، میں نے جتنی بھی محنت کی ہے، یہ میری ساری محنت میدان بدر میں ہے، ساری محنت میدان بدر میں ہے، اگر ان کو فتح نہ ملی، اگر یہ غازی نہ بنے، اگر یہ فتح یاب نہ ہوئے، تو یا اللہ پھر یاد رکھنا، رب رب کہنے والا پھر تجھے کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی، ادھر 313 تھے۔ آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، وہ ذرا غور کیجیے گا میری بات کی طرف۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ آج بتائیں گے آپ کو، نسلیں یاد رکھیں گے آپ کی انشاءاللہ، میدان بدر بتائیں گے اور عقیدہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو جو صحابہ ہیں ان کا جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ وہاں کیا رہا ہے، میدان بدر کے احوال کیا کہتے ہیں، یہ میدان بدر کا مارکا سپورٹ کس عقیدے کو کرتا ہے، کون سے عقیدے کی تصدیق میدان بدر سے ہوتی ہے۔ یہ جنگ و جدال بیان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، جو ایمان فروز داستانیں رقم ہوئی ہیں، ان کا بھی اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ ہاں، اب آ جائیے آگے۔ یہ تو تھی کچھ معلومات جو آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ رکھی ہے، جو مناسب سمجھتا تھا
اس کی تفصیل اور بھی ہو سکتی ہیں۔ جب قافلہ یہ 313 کا چلنے لگا نا تو حضرت معاذ، حضرت معوذ، معوذ یا معوذ دونوں طرح ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ معوذ جو تھے وہ چھوٹے تھے، معاذ بڑے بھائی تھے، تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے رحمت والے محبوب نے فرمایا کہ آپ یہیں پہ رکو، آپ نہ جائیے، آپ جو ہے وہ نہ جائیے۔ حضرت معوذ جو تھے وہ معاذ کے چھوٹے بھائی کریم محبوب علیہ السلام کے جب اس فرمان کے بعد عرض کرتے ہیں آقا میرا بڑا بھائی جا رہا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی شہادت نصیب کروں۔ دیکھیے آقا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اسلام پر، دین پر، آپ کے اسلام پر شہید ہو جاؤں، لیکن اس وقت کے یار 8-10 سال کے بچوں میں ایسا جذبہ، ایسی لگن، ایسا شعور، ایسی محبت کہاں سے آ گئی ان کے پاس یہ ساری طاقت کہ وہ کہتے ہیں آقا ہمیں اجازت دیں مجھے بھی جانے کی، میں بے شک بچہ ہوں لیکن میرے جذبے تو کمزور نہیں، میرا ایمان تو بچوں والا نہیں، میرا جذبہ تو آسمان کی طرف باتیں کر رہا ہے، مجھے اجازت مرحبا فرمائے، میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو نہیں جا سکتا۔ سنیے آقا فرمائیے کیا بچہ، بتائیے کیا ہے؟ میری بھی بڑے بھائی سے کشتی کروا لو، میری بھائی سے، اگر میں جیت گیا تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ رحمت والے محبوب نے فرمایا اگر حضرت معاذ سے تم جیت گئے تو تم میرے ساتھ چلو گے، جاؤ تم میرے ساتھ چلو گے۔ سنیے صحابہ کا دائرہ بن گیا، یہ مسجد نبوی شریف کے اندر کشتی ہو رہی ہے، میرے محبوب ایسے جج بنے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا، یہ اپنے محبوب کی رحمت والے لبوں سے نکلی ہوئی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ جذبہ ایمانی آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر اس حقیقت کے سمندر سے چند قطرے ایمان کے ہمیں نصیب ہو جائے نا تو ہماری نسلیں بھی سنور جائیں، یہ ایسی حقیقت ہے، یہ معیار اس ایمان کا یہ ہے۔ سنیے پھر جو چھوٹے بھائی تھے نا، کشتی شروع ہونے لگی، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کان میں کوئی جملہ کہا، سنیے، کہا بھائی جان آپ کا تو انتخاب ہو چکا ہے، آپ تو جائیں گے قافلے کے ساتھ، آپ تو بدر کے میدان میں جائیں گے، لڑیں گے، آپ کو یا غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے، اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں آ گئے، تمہارا تو انتخاب ہو گیا، اب میرا انتخاب ہے تیرے ہرنے پر، تیرے ہارنے پر، تو مہربانی نہیں کر لیتا آج مجھ سے ہار مان لے، آج مجھ سے ہار مان لے اور میرا بھی جانا نصیب ہو جائے، میں بھی وہاں میدان بدر میں چلا جاؤں، میں بھی شہید بن جاؤں یا غازی بن جاؤں، اسلام کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، دین کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے وہ عزت اسی بات پر ہے کہ تو مجھ سے ہار مان جائے، بھائی مہربانی فرما۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھی جوڑے، میرے ہاتھ بنے ہیں تیرے سامنے، بھائی جان مہربانی فرمائیے، اگر آج نگاہ مصطفیٰ سے گر گیا نا میں تو پھر میں قیامت تک اٹھ نہیں سکتا، میں مہربانی فرمائیے، میرا انتخاب آپ کے ہارنے پر ہے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بڑا بھائی حضرت معاذ خود بتا رہے ہیں کہ بھائی میں ایسے کروں گا، مجھے یہاں سے پکڑنا، ایسے زور لگانا، میں جان میں گر جاؤں گا، میرے اوپر بیٹھ جانا، خود بتا رہے ہیں وہ۔ ایسا ہی ہوا تو میرے حبیب رسول اللہ مسکرا رہے ہیں پیچھے، حالانکہ بات کان میں ہو رہی ہے، حضور وہاں مسکرا رہے ہیں۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ کے کانوں کی سماعت پر، رحمت والے محبوب کی ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں جی؟ ہاں وہ کہتے ہیں اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ کیا میرے محبوب کی سماعت ہے، کیا میرے محبوب کا اندازے
جو ہے وہ انداز سماعت ہے۔ سنا پھر کیا ہوا؟ محبوب وہاں مسکرا رہے ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ حضور مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بات تو ہمارے کانوں تک پہنچی نہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، سنیے پھر کیا ہوا۔ جو حضرت معاذ نے چھوٹے بھائی سے کہا تھا نا، بس اسی طرح ہی چھوٹے بھائی نے کیا۔ وہ ٹانگ سے پکڑا، جہاں سے پکڑا نیچے گرایا، چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر چھوٹے بھائی بیٹھ گئے تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ اوپر کیے، بازو، آقا دیکھ لیجئے میں نے بڑے بھائی کو ہرا دیا ہے، اب میرا انتخاب ہو جائے گا۔ رحمت والے محبوب نے ایسے بازو پھیلا لیے، کہا آ جاؤ معوذ، میرے سینے میں لگ جاؤ، میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، تمہارا انتخاب ہو گیا ہے، تمہارا انتخاب ہو گیا ہے، آ جاؤ لگ جاؤ سینے، تمہارا انتخاب ہو گیا ہے۔ بچے جب خوش ہو کے جاتے ہیں نا والدین کے ساتھ کہیں بازار، اگر والدین کہیں نا کہ آپ نے بازار ہمارے ساتھ نہیں جانا، چلو گھر میں رہو، چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، جب اچانک روتے ہوئے کہیں نا کہ آؤ چلو پھر ہمارے ساتھ، تو سب سے آگے ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا، بچہ پھر کہاں ہوتا ہے؟ اچھلتا ہے، کودتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے کہ شکر ہے مجھے بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت معاذ کے چھوٹے بھائی کا بھی یہی انداز تھا، جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا انتخاب ہو گیا ہے، آ جا، تو بھی آ جا، تو حضرت معاذ کے چھوٹے بھائی قافلے میں سب سے آگے تھے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر اس امت کے 8-10 سال کے بچے میں اتنا جذبہ ہے تو یا اللہ بڑوں کا عالم کیا ہوگا۔ سنیے پھر یہ قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جاتے ہوئے کہیں پڑاؤ کیا، صحابہ نے پڑاؤ کیا، حضور نے فرمایا یہاں رکو، ایک تو نماز پڑھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سانس لے لیں، کسی کو بھوک لگی ہے تو کھجورے ہیں، کچھ پانی ہے، وہ تھوڑا سا آرام کر، تھوڑا سا یہاں جو ہے وہ تھوڑا سا آرام کرے۔ صحابہ بیٹھے، میرے مصطفیٰ کو خیال آیا میں ان سے خطاب نہ کروں، تھوڑا سا میں ان سے تھوڑا سا خطاب نہ کروں، صحابہ سے میں ان کا جذبہ ایمانی چیک نہ کروں۔ رحمت والے محبوب نے فرمایا بھائی بتاؤ، جنگ بدر کے لیے تو جا رہے ہو، میرے ساتھ لڑنے کے لیے تو جا رہے ہو، میرے قافلے کے اندر تو شامل ہو گئے ہو، کب تک لڑو گے؟ کہاں تک لڑو گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ حضرت سعد کھڑے ہوئے، حضرت سعد چڑھتی جوانی، 17-18 سال کی عمر، حضرت سعد کھڑے ہوئے، آقا ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، حضور اگر آپ اس کائنات کے آخری خطے تک حکم دیں گے ہم وہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آگے سنیے، عرض کی آقا ہم وہ نہیں ہیں حضرت موسیٰ کی قوم جیسے کہ ہم کہیں گے حضرت موسیٰ کہ آپ لڑو یا آپ کا خدا لڑے جا کر، ہم نہیں لڑ سکتے آقا، ہم یہاں تک کہنے والے نہیں، یہ جملے ہی جو ہے ایمان والوں کی بولی نہیں ہے آقا، ہماری ایمان کی طاقت اور جذبہ اور شعور یہ ہے، ہماری فکر اور ایمان کی یہ ہے آقا، جسم میں ایک قطرہ خون رہا، ایک سانس بھی باقی رہا، آپ کے دین پر، آپ کی محبت پر لٹائیں گے، یہاں تک لڑیں گے، یہاں تک لڑیں گے۔ یہ ہے ہمارے لڑنے کا انداز۔ رحمت والے محبوب نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مجاہد دیا تو بڑے جان باز دیے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لڑنے والے جنگجو دیے ہیں تو بے مثال دیے ہیں، جن کے سینے میں ایمان کا دریا روشن ہے، ایمان کا جذبہ روشن ہے۔ خیمے لگ گئے، میدان بدر میں چلے گئے، خیمے لگ جاتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، غزوات ہوئے ہیں جس میں رحمت والے محبوب شامل ہوئے ہیں، وہ تقریباً 27 ہیں۔ 27 جنگوں میں رحمت والے محبوب خود شامل تھے۔ ٹوٹل تو جنگیں 72 ہوئی ہیں، لیکن 27 کے اندر رحمت والے محبوب خود شامل تھے۔ یہ اب میں نے آپ کا ایمان چیک کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا فرمان ہے، جس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو اور اس کا کلیجہ نہ ٹھرے،
جس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، پھر وہ دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے، وہ دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ سنیے، پھر خیمے لگائے اور 27 جنگوں کے اندر کافروں کا ٹارگٹ جو سب سے پہلے ہوتا تھا وہ حضور کا اپنا خیمہ ہوتا تھا، حضور کا اپنا۔ سب کافروں کی نگاہیں حضور خیمے میں۔ آج بھی تو کافروں کو یہی درد ہے نا، کیوں جی؟ آج بھی یہودیوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو یہی ڈر ہے نا، یہی ان کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھو، حج کرو، زکاتیں دو، لیکن مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو، ورنہ ملک میں مہنگائی آئے گی، ڈالر اوپر جائے گا، معیشت بیکار کر دیں گے، اور یہ حکمران بار بار ان کی دہلیز پہ سجدے کرتے ہیں کسی طریقے ہمارے معیشت ٹھیک ہو جائے، ان کے دروازوں پہ جا کر بار بار جھکتے ہیں یہ لنڈے کے سیاستدان، لیکن کبھی ایک مرتبہ گنبد خزا کے سامنے بھی کھڑے ہو جائے نا، ایک مرتبہ آپ نے نبی سے صلح بھی کرنا، ذرا حضور کو ناراض کیا ہوا ہے، کبھی ختم نبوت ڈاکہ مروا کر، کبھی ناموس رسالت کی بات کے اوپر، کبھی قرآن کو جلانے والے جلا لیتے ہیں لیکن مذمت تک نہیں کرتے، مذمت تک یہ نہیں کرتے۔ لیکن آج بھی ان کو نبی پاک کا ڈر ہے، نبی پاک کا ہی مسئلہ ہے آج بھی، لیکن یہ مصطفیٰ کے نوکر جو ہیں اس مسئلے کو بڑا بخوبی جانتے ہیں۔ ناموس رسالت کا ہو، ناموس اہل بیت کا ہو، ناموس صحابہ کا ہو، اور ختم نبوت کا ہو یا قرآن کا ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو، اس امت یہ گناہگار ہم ضرور ہے یار، سیاکار ضرور ہے، ہم جو ہے وہ گناہگار حد سے زیادہ ضرور ہے، لیکن یہ جتنے بھی نام لیے ہیں، قرآن کی عظمت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس رسالت، ختم نبوت اور قرآن کی عظمت پہ ہم ایک بار بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم اگر بولتے ہیں یہ ہمارا اندر سے ایمان بولتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں جس کے سینے میں رائی کے دانے پر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارا ایمان بولتا ہے، جب ایسا معاملہ ہوتا ہے دل کرتا ہے ہمارے گھروں میں دودھ پیتے بچے بھی میدان جہاد میں لے جائیں کہ وہ بھی قرآن کی حفاظت کرے، ناموس رسالت کی حفاظت کرے، ختم نبوت کی حفاظت کرے، ناموس اہل بیت کی حفاظت کرے، ناموس صحابہ کی حفاظت کرے، اور قرآن کی عظمت پہ لڑتے رہے۔ سنیے، خیمہ لگایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی کون ہے جو نبی پاک کے خیمے کی حفاظت ابھی کہا نہیں، حفاظت ابھی، سارے بولیے حفاظت ابھی کہا نہیں۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہا جی میں کرتا ہوں، آپ نے جو بھی کروانا ہے جی میں کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کھڑا ہو کے نہ بتاؤں آپ کو، کیوں جی؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں عملی طور پہ کرنے والی، کچھ ہوتی ہے قولی طور پہ بتانے والی۔ سنیے، خیمے کی حفاظت تو ایسے ہونی تھی نا جی، حضور خیمے میں ہے تو رخ تلوار ننگی پکڑ کے کافروں کی جانب رخ ہو، یہ ہے نا جی حفاظت۔ سنیے، کیوں وہ کہتے ہیں کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، کیوں جی؟ جہاں تیری جھلک نظر آئی ہم وہیں میں ڈوب گئے، جہاں تیری جھلک نظر آئی ہم وہیں پہ ڈوب گئے۔ ایسے خیمہ لگا ہوا رحمت والے محبوب کا، تلوار پکڑی، تلوار ننگی کی، اس کو رکھا سائیڈ پہ۔ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں نا جی آپ؟ تلوار کو ننگا کیا، میان سے نکالا، اس کو یہاں رکھا ایک سائیڈ پہ، حفاظت ہونے لگی ہے خیمے کی۔ ہم تو 5 وقت کی نماز یار بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، وہ کیا انداز تھا ان کا یار، وہ کیا ان کے جذبے تھے، کیا ان کی باتیں تھی، کیا ان کے ایمان کا انداز تھا یار۔ سنیے، اللہ کرے میں یہ نقش آپ کو صحیح معنوں میں بتا سکوں یا آپ کو۔ تلوار رکھی، رخ موڑا حضور کی طرف، رخ کدھر موڑا جی؟ آقا کی طرف، رخ موڑا حضور سرور کائنات کونین کی طرف، رحمت والے محبوب کی طرف رخ موڑا، تلوار وہاں پڑی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی
کہ سب سے پہلے بھی ہاتھ ابو بکر نے اوپر کیا، سب سے پہلے ہاتھ کس نے کیا؟ ابو بکر نے کیا۔ اب حفاظت بھی نہیں کر رہے، رخ کیا کافروں کی جانب، کمر کی ہوئی ہے، ایسے ہاتھ بندے ایسے۔ تو حضور کے سامنے جو ہے اسے نگاہیں جھکا کھڑے ہو گئے ایسے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے عبد الرحمن بن عوف کی بات نہیں سنی کہ کون میرے خیمے کی حفاظت کرے گا بدر کے میدان میں؟ تو آپ نے کہا تھا میں کروں گا۔ حفاظت ہوتی ہے کہ بندہ ننگی تلوار لے کر جو ہے وہ رخ ہو، سینہ تان کے کھڑا ہو جائے کافر کی جانب، اور تو میری جانب ایسے کھڑا ہو گیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کہ وہ آپ کی حفاظت کرے۔ آقا اللہ کے پیارے حبیب لگتے ہیں آپ، میری کیا اوقات ہے، ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھیں گے، اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے، اللہ جانے یا اللہ کا ہم حبیب جانے، ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ وہ خلیل اللہ کو آگ سے بچا سکتا ہے، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے، حضرت یونس کو اتنی بڑی مچھلی کے میجے سے بچا سکتا ہے، اپنے خانے کعبے کو اور فیل والوں سے وہ بچا سکتا ہے، ایک حبیب ہی نہیں؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں ایسا نقش ہوئے میرے دل اندر جدو ویکھاں تے سامنے تو ہوئے، آنکھ میٹا تے دسے شکل تیری، آنکھ کھولا تے سامنے تو ہوئے، ہے دعا صدیق دی ہر ویلے، آقا میری جان نکلے تیرے قدمہ دے وچ قبر دے جدو حساب ہوئے، او دو ویکھاں تے سامنے تو ہوئے۔ آقا میں تو چہرہ دیکھوں گا، حفاظت اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے، میں تو چہرہ مصطفیٰ دیکھوں گا، میں تو زیارت کروں گا چہرے کی، میں تو حسن مصطفیٰ کو دیکھوں گا جس کو اللہ نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہا ہے، میں تو چہرہ دیکھوں گا۔ اور سنیے پھر آگے، نماز کا ٹائم ہوا، محبوب صف بندی فرمانے لگے، تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو حضور نے فرمایا بھئی صفیں سیدھی کرو، بالکل صفیں سیدھی کر لو۔ کوئی آگے ہوتا اس کو آگے پیچھے کرتے چھڑی کے ساتھ، تو ایک صحابی کے پیٹ پہ چھڑی لگی، اس نے کہا آقا مجھے بدلہ چاہیے، آپ کی چھڑی مجھے لگی ہے۔ رحمت والے محبوب نے اس کے ہاتھ میں چھڑی پکڑائی، حضور نے فرمایا پکڑو لے لو بدلہ، کوئی بات نہیں۔ اس نے جلدی سے حضور کا ایسے جپھا ڈال لیا، ایسے جپھی ڈال لی۔ حضور نے فرمایا تو نے تو بدلہ لینا تھا۔ آقا میری اوقات کیا ہے کہ میں بدلہ لوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے تاکہ جہنم کی آگ میرے اوپر حرام ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ زہرا پاک روٹیاں بنا رہی تھی، تندوری کے اندر روٹیاں بنا رہی تھی۔ انہوں نے کہا آقا آپ کی زیادہ سنتیں مردوں کے لیے ہیں، مہربانی فرمایا ابا جان ایک روٹی تندوری میں لگا دیں تاکہ قیامت کی صبح ہوتا جتنی بھی عورتیں روٹیاں بنائیں تو آپ کی یہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ کیوں جی؟ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں نا جی آپ؟ حضور نے فرمایا چلو روٹی بنائی تندوری کے اندر لگا دیں۔ حضور جا کر بیٹھ گئے، اس کے بعد بھی روٹیاں بنی وہ پکتی گئی، لیکن جو روٹی میرے حبیب نے لگائی تھی وہ کچی تھی، وہ نہیں بنی۔ حضور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ تو ذرا بار بار دیکھتی ہیں یہ روٹی بنتی کیوں نہیں، پکتی کیوں نہیں، قریب آتی ہے ابا جان وہ جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ کیوں نہیں بن رہی؟ فرمایا بیٹی بات دراصل یہ ہے جس چیز کو تیرے والد محترم میں ہاتھ لگا دوں اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی ہے اسے؟ آقا میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ تو میں نے تو یہ آپ کا انداز دیکھا ہے کہ ایک دن حضرت جابر کے گھر میں دعوت تھی، حضور آپ نے ان کے دسترخوان کے ساتھ پونے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے تھے، تو بعد میں مجھے خبر پہنچی وہ پونا بعد میں جب میلا کچالا ہوا نا انہوں نے دھویا نہیں، اس کو آگ میں ڈالا، تو حضرت جابر نے آگ میں ڈالا تو اہلیہ محترمہ کہتی ہے یہ بخاری مسلم ہے، کہا اے میرے سر کے سائیں یہ کیا آپ نے پونے کو آگ میں ڈال دیا، اس کو آگ میں پھینک دیا جل جائے گا؟ کہا نہیں دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد صاف ہو گیا خود نکالوں گا میں اس کو۔
وہ اس کو نکالا تو اس کی میل کچیل اتر گئی، صاف ستھرا ہو گیا۔ تو کہا جابر یہ کیا؟ کہا جس دن میں نے اپنے آقا کی دعوت کی تھی نا، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ صاف کیے تھے، تو میرے حضور کا یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی میرے حبیب کی شانیں ہیں، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی عظمتیں ہیں، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت والی باتیں ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ کیا جلائے گی اسے۔ یہ تھا انداز اس صحابی کا میدان بدر میں۔ اور آگے سنیے پھر کیا ہوا۔ جنگ شروع ہونے لگی، 17 رمضان ہے، جنگ شروع ہونے لگی تو بہت سارے کفار بڑے اترا رہے تھے، غرور اور تکبر ان کے چہروں پہ نظر آ رہا تھا۔ یہ 313 ہے، ہم جو ہے وہ 1000 کے قریب ہے، ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس یار 70 گھوڑے تھے، مسلمانوں کے 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، 8 شمشیریں تھی، مسلمانوں کی کل یہ تعداد تھی۔ کافروں کے پاس 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑا تھا اور بے شمار جنگی سامان تھا، اور ناچنے گانے والی بھی لائی ہوئی تھی پہلے سے ہی کہ ہم فتح ہوں گے، ہمیں شراب کے مٹکے بھی ساتھ لائے تھے کہ وہاں جشن کریں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا ہو کہ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سواریاں تھوڑی ہونے کی وجہ سے نا ایک سواری پر 3 افراد سوار ہوئے۔ اب جو حضور کا اونٹ تھا نا، اس پر کون کون تھے بولا؟ حضرت مولا علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 تھے۔ اب 2 اوپر بیٹھتے تھے، تیسرا نکیل پکڑتا تھا۔ اس اونٹ کے اوپر 3 افراد بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن حضور کا انداز دیکھیے، حضور فرماتے ہیں میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ جو اونٹ ہے ان پر زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، تاکہ یہ بھی جانور ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے۔ میرے حبیب نے ان کا بھی خیال کیا، اسی طرح فرمایا کہ 2 بیٹھیں گے، 1 نکیل پکڑے گا، پھر 1 اترے گا ان میں سے اوپر بیٹھے گا۔ سنیا باری حضور کی آئی نکیل پکڑنے کی۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا، مولا علی کہتے ہیں، حضرت زید کہتے ہیں، آقا ہماری باری بھی آپ ہی لے لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ یارو پھر وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا انداز تھا کہ غلام سواری کے اوپر ہے، نکیل مصطفیٰ علیہ السلام نے پکڑی ہوئی ہے، آقا نے نکیل پکڑی ہے، غلام سواری کے اوپر ہے، آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس قوم کا، جن ایمان والوں کا انداز یہ ہے، فتح نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ ہاں مجھے بتائیے پھر، جس محبوب کے انصاف کا، عدل کا عالم یہ ہے، یہ غلاموں کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، نکیل میرے آقا نے پکڑی ہوئی ہے، اور صحابہ بار بار کہتے ہیں، آقا ہماری باری بھی آپ ہی اوپر بیٹھ جائے، ہماری باری بھی آپ ہی لے لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری باری جو ہے میں وہی استعمال کروں گا، جو تمہاری باری ہے وہ تم ہی لو۔ کیوں جی؟ بائی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا آج کل، باپ اپنی اولاد میں انصاف نہیں کرتا، رشتہ داریوں میں انصاف نہیں رہا، برادریوں میں انصاف نہیں رہا، کورٹ کچہری میں انصاف نہیں رہا، آپ کی عدالتوں میں، تھانوں کچہریوں میں انصاف نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کم پڑھتے ہیں، دین کے قریب کم ہوتے ہیں۔ انصاف دیکھیے میرے حبیب علیہ السلام کا، فرشتے جن کے گھر کا تلاش کرتے ہیں آ کر، فرشتے جن کی ملاقات کے لیے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اجازت دے تیرے مصطفیٰ کی ملاقات کو جانا ہے۔ امام الانبیاء ہے، تمام نبی حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے فخر کرتے ہیں، لیکن وہ محبوب سواری کی نکیل پکڑ کے آ رہے ہیں، غلاموں کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، غلاموں کو۔ اور میں تو اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں، فتح مکہ والے دن، فتح مکہ، میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے غلام کے بیٹے کو آگے بٹھایا ہوا ہے، لوگ سمجھے کہ شاید شہزادہ ہے، حبیب علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ شہزادہ نہیں ہے، میرے غلام کا بیٹا ہے، میرے غلام ابن غلام ہے، آقا اس کو اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ کہا اس کائنات کی تاریخ کو بدلنے کے لیے، اس رواج کو بدلنے کے لیے لوگ غلاموں کو جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو میں نے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر عزت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں رکیے،
जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, किताब का जो नाम है दलाइल नबुव्वा, और उसकी हदीस नंबर जो है वो 7832 हदीस नंबर, सफ़ा नंबर 922, ये हवाला नोट रखिएगा। हदीस बाग सुने, मैदान बदर की इस्लाम की पहली जंग का अहवाल, इसका अंदाज क्या है। हबीब अलैहिस्सलाम ऐसे रात को हाथ उठाए। ये शायद आपने बात पहले सुनी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं बयान करके आपने सुनी है कि नहीं। ऐसे हाथ उठाए, या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे साथ आने वालों को सुकून अता फरमा, मुझे भी राहत अता फरमा। यार बेचैनी तो थी ना कि उधर 1000 इधर 313, बेचैनी तो थी ना। ये बशरी तकाजा है, ये इन बशरी तकाजे में आता है कि जब अपने मुखालिफ तादाद ज़्यादा देखी जाए तो बंदे हक पे कम हो तो फिर थोड़ी सी परेशानी दिक्कत होती है। बेशक फतह उनकी होगी, उनकी लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दुआ की, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, सुकून अता फरमा। करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने नींद का गलबा दे दिया। क्या? नींद। हजूर सोए ख्वाब के अंदर, हवाला मैंने पहले आपको बता दिया। ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को, वो जो 1000 थे ना, उनकी टोटल तादाद 70 करके दिखाई। यार मैं किसको सुना रहा हूं ये बातें? कितने थे वो? तकरीबन 1000। दिखाई कितनी? 70 की तादाद में, 100 से कम। सुकून हुआ, बड़ी राहत हुई। अब करीम में वो जागे तो दिखने में भी 70 लग रहे थे, दिखने में भी 70 लग रहे थे। सुनिए, हजरत साद ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करीम महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा, आका हमारी तादाद कितनी है, काफरों की कितनी है? हजूर ने फरमाया हमारी 313 है, उनकी 70 है। मैं क्या सुनाऊं आपको? हमारी 313 है, काफरों की थे कितने? मैं कुरान से हवाला दे लूं इसका? यहां से मुझे कुरान पकड़ाओ। सुनिए, सूरह यूसुफ, ये सूरह यूसुफ खुल गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में कितने लोग और थे? 2। कितने लोग थे जी? ताजपुर में 2 लोग थे। उन्हें ख्वाब आया था? बोलिए। लेकिन ख्वाब आया नहीं था उनको, उन्होंने झूठ बोला था। उन्हें ख्वाब आया नहीं था, उन्होंने वैसे कहा था कि हमें ख्वाब आया है। उन्होंने कहा जी, बताया हमें कि ये मामला है, हमारे साथ हुआ। आपने फरमाया अच्छा फिर सुनो, फिर अब फैसला ये हुआ है, वह दखल माउ सिजनु फतयान काल अहदुहुमा इन्नी अरानी आखिर खमरा काल आखिर इन्नी अरानी अहमिल फौक रासी खुबज़न ताकुलहु तैर मिन्हु। आपने फरमाया बात यह है कि पहले वाला बंदा जो है ना, जिसको पहले वाला बंदा दोनों में से, वो अपने आका को शराब पिलाएगा, आसिर खमरा, शराब पिलाएगा। दूसरा बंदा जो है ना, उसको सूली दी जाएगी और उसके सर के ऊपर से उसका सर को परिंदे नोच नोच के खाएंगे। और आगे फरमाया ऐसी बात है कि ये फैसला हो चुका है। ये फैसला सुनिएगा जरा, ये फैसला हो चुका है। अब उन्होंने पूछा ख्वाब तबीर किसने बताई? नबी ने। ख्वाब किसने, तबीर किसने बताई? नबी ने। ख्वाब तो आया नहीं था, कहा तो वैसा ही था, लेकिन यह कि नबी की जुबान से निकल गया, फिर ऐसा हुआ। यार मैं आपको समझाने के लिए बात बड़ी आसान कर रहा हूं।
یعنی کہ ایک حضرت یوسف کی زبان سے نکلا تجھے رہائی ملے گی، تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا تو شراب پلائی گئی، رہائی مل گئی۔ دوسرے سے کہا تھا کہ تجھے پھانسی دیا جائے گا تو پھانسی ملی، پھر اس کے اوپر سے پرندوں نے گوشت نوچ نوچ کے کھایا بھی۔ ایک نبی کی زبان سے، حالانکہ خواب آئی نہیں تھی، بس نبی کی زبان سے نکلا تھا۔ تو یار مجھے بتاؤ، جو میرے حبیب کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھے تو ان کی زبان سے جو نکل جائے تو وہ قرآن بنتا ہے۔ جو امام الانبیاء نے فرما دیا کہ وہ 70 ہے تو کیوں نہیں؟ کیوں جی؟ بات تو سمجھے، میری بات تو سمجھ آئی آپ کی؟ لو ایک حدیث پاک سنو، میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا چلوں تاکہ آپ کو بات اور آسان لگے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، جس بھی باب کے اندر بخاری مسلم سیاستہ میں میدان بدر کا ذکر ہے نا، اور ہر باب میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، لمبی چوڑی بات ہی کوئی نہیں۔ ایک صحابی لڑ رہے تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ صحابی لڑ رہے تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور اپنے خیمے میں تھے تو حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے کہا نہیں تھا وہ مار رہے تھے صرف بنانے کے لیے، وہی چھڑی تھی۔ صحابی ہے حضور مجھے تلوار چاہیے، مجھے تو ہاتھ میں کیا تھا؟ چاہیے کیا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ ڈیمانڈ کیا تھی؟ فرمایا یہ لو تلوار۔ اللہ کرے میری بات کو یار آپ سمجھ جائیں۔ رحمت والے محبوب فرمایا یہ لو تلوار۔ اللہ کی عزت کی قسم، سیاستہ کے سینے میں یہ حدیث آج بھی چمک رہی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر صدیق، چونکہ دونوں حضور کے پاس کھڑے تھے، دونوں روایت کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حضور کے ہاتھ میں تھی تو چھڑی تھی، جب حضور نے فرمایا یہ لو تلوار، جب صحابی کے ہاتھ میں گئی تو تلوار بن چکی تھی۔ کیا بن چکی تھی؟ تلوار۔ تو مجھے بتاؤ، پھر بتاؤ، جب حضور نے فرما دیا دن ہے تو دن ہو کے رہا، جب شب دن کو کہہ دیا رات ہے تو پھر رات ہو کے رہے۔ یہ میرے حبیب کی زبان کا انداز تکلم ہے، یہ میرے حضور کا معجزہ ہے۔ اب آگے سنیے حضور نے کیا فرمایا، کہا صحابہ وہ 70 ہے۔ اب حضرت سعد نے پوچھا ایک اور صحابی سے، کہا یار مجھے بتاؤ، صحابی کا نام ہے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے پوچھا، عبدالرحمن بن عوف نے پوچھا ان سے، یار مجھے بتا کافر ہیں کتنے؟ کہا یار مجھے تو 100 سے کم 70 کے قریب لگ رہے ہیں۔ 70 کے قریب، 100 سے کم لگ رہے ہیں۔ قرآن سے ایک اور بات پڑھ لیں، قرآن سے آیت پڑھ لوں ایک اور؟ ہاں سنیے ذرا، یہ چوتھا پارہ ہے، چوتھا پارہ بھی ہے اور دوسرے پارے کے اندر بھی ہے، 2 آیتیں ہیں، لیکن میں صرف ایک ہی بات بتاؤں گا، صرف مقصد بتانا غرض ہے آپ کو۔ میرے حبیب نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعتی ادھر منہ کر کے، ایسے ایسے کھڑے ہیں۔ خیال آیا کاش ہمارا قبلہ کیا ہوتا؟ بولے تو سے نہیں یار آپ، کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا۔ رب نے کہا جبریل میرے محبوب سے کہا تو خیال آیا ہے نا تو کر لو۔ خیال آیا ہے نا ذہن میں کہ قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو موڑے رخ ادھر خانہ کعبے کی طرف۔ تو کہا اب نماز ہو رہی ہے، جبریل امین نے خبر دی، حضور تشہد میں ہے یا کھڑے ہیں جدھر بھی ہیں، لیکن جس مرضی رکن پہ ہے۔ جبریل نے کہا آقا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ رخ بدلیں۔ کہا جبریل یار نماز مکمل نہ کر لیں؟ نماز اگر یہ جملہ کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے بولے، مجھے بتاؤ اس کی نماز رہ جائے گی؟ کیوں جی؟ نہیں نہ رہے گی۔ تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا؟ میں نے عقیدہ کی بات رکھی آپ کے سامنے، آپ کوئی اشارہ کریں دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کی نماز ختم، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ نماز کی حالت، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے دوران جبریل نے کہا اللہ کے پاس گیا ہوں، رب نے فرمایا محبوب نہیں 2 رکعتیں پوری کر لوں، نہیں یہ محبت تو نہیں نا، آپ میں خیال آیا ہے تو فوراً بدلے۔ 2 رکعتیں ادھر پڑی، 2 رکعتیں ادھر پڑی، اس مسجد کا نام بھی مسجد قبلہ تین بن گیا۔ آج تک جو مسجد بھی ہے، مجھے بتاؤ خیال آ جائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ اگر محبوب کہہ دے یار 70 ہے تو
کیا قرآن کی دلیل ہے، کیا قرآن کا حوالہ ہے؟ اگر خیال آئے بس تو کتنے خیال آئے تو قبلہ بدلتا ہے۔ میرے حبیب کہہ دیں کہ 70 ہیں، 70 ہونا پڑنے تھے۔ میں غلام کی بات کروں؟ آقا کی شان کو سمجھنا ہے تو پھر غلام کی شان کو سمجھیے۔ میدان احد سے ایک قافلہ واپس آ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک عورت تھی، اس کا جواں بیٹا فوت شہید ہو گیا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، خود دفنا کے آئے، من و مٹی کے نیچے دفن کر کے آئے۔ تو حضور آگے ہیں، اس نے پوچھا آقا میرا بیٹا؟ فرمایا پیچھے سے پوچھو۔ بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر سے باتیں نہیں لے کے آیا میں۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، سیرت حلبی میں موجود ہے، کتنی کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ پیچھے حضرت فاروق اعظم تھے، کہا میرا بیٹا، کہا پیچھے سے پوچھو۔ پیچھے ابوبکر صدیق تھے، کہا جی میرا بیٹا، کہا جی پیچھے آ رہا ہے۔ کیا زبان سے نکلا؟ پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار دفن تو خود کیا ہے، جنازہ خود پڑا ہے، ابو بکر صدیق نے کہہ دیا وہ آ رہا ہے۔ جب صحابہ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، اللہ کی عزت کی قدر، پھر وہ آ رہا تھا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر نوکر میرے حبیب غلام کہتے کہ وہ آ رہا ہے، وہ قبر سے نکلتا ہے، پھر وہ آ بھی رہا ہوتا ہے، یہ غلام کہے تو آ جاتا ہے۔ آقا کہہ دے 70 ہیں تو آقا نے کہا 70 ہیں تو 70 ہی تھے۔ 70 نظر 70 ہی آتے تھے، لیکن تھے وہ 1000۔ لیکن رحمت والے محبوب کی زبان سے نکلا تھا کہ 70 ہے۔ اب جس صحابی نے بھی دیکھا تو نظر کتنے آئے؟ 70۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی مبارک زبان سے نکلا تھا، محبوب کی مبارک زبان سے نکلا تھا۔ تو میں